नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन अम्मा बाद क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यअनीहि औ कमा क़ाला अलैहिस सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे उम्मीद है कि आपके स्क्रीन पर आज पढ़ी जाने वाली इंशाअल्लाह हदीस मुबारका आई होगी और इस चीज़ का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है। तो आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें भी हमारी छोटी हदीस मुबारका थी और आज भी छोटी हदीस मुबारका है। माने के लफ्ज अल्फाज के एतबार से ये हदीस मुबारका बिल्कुल छोटी है, यानी आधा लाइन कहिए, लेकिन मफहूम के एतबार से ये बहुत वसी हदीस है। तो जिस तरह से हम हम वेट तो नहीं करेंगे, क्लास का टाइम हो चुका है, 2 मिनट ज़्यादा ही हुए हैं, तो हमारे लिए मुनासिब है कि उनका एहतराम किया जाए जो क्लास का एहतराम कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे तो लग रहा है स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन मैसेज आ रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अब कोई मैसेज कर सकता है कि स्क्रीन शेयर हो रही हुई कि नहीं? जी, चलिए शुक्रिया। चलिए बस मैसेज आ गया, आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जिन लोगों की जानिब से मैसेज आया तो अब बाकी तैयार रहिए। अब बाकी जो प्रॉब्लम है वो उस शख्स की फ़र्दन प्रॉब्लम हो सकती है, इज्तिमाई प्रॉब्लम नहीं है या मेरी जानिब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया। अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह ने इस मसले को हल किया। तो आज इस हदीस मुबारका को हम उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस हदीस मुबारका के साथ-साथ आज बहुत अहम मौज़ू है उसूल हदीस का भी। जितनी ये हदीस यहाँ आज हमारे इस मौजू में, इस सब्जेक्ट में छोटी होगी, उतनी ही वहाँ आज उसूल हदीस में बड़ी अहम बहस है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश इसलिए मैं अहमियत दे रहा हूँ ताकि बीच में भागने की कोशिश आप में से कोई नहीं करेगा। अगर कोई भागा तो अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला पता लगने के बाद ज़रूर उससे पूछताछ होगी। तो आज कोशिश करेंगे हम इस हदीस मुबारका को और उसूल हदीस के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको याद दहानी के लिए मैं बताऊं, हम पहले हदीस मुबारका को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इस हदीस मुबारका के अल्फाजों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उन अल्फाज को मिलाकर समझने की फिर कोशिश करते हैं और उसके बाद जो ज़रूरी तशरीह मतलूब है, यानी जो तशरीह हमें ज़रूरी है इस दर्स की रोशनी में, फिर हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कीजिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए फिर पढ़िए मेरे साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आज हम इस हदीस मुबारका को पढ़ने के साथ-साथ ही इस पढ़ने के टाइम में ही याद करेंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इसको ध्यान लगाकर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आखिर में इस हदीस के ताल्लुक से आपसे ज़रूर पूछना है कि पढ़ने के आज की इस दौरान क्लास ये हदीस मुबारका किस शख्स को ये हदीस याद हो गई, तो बहुस्न खूबी आप इस हदीस मुबारका को हमें सुना भी सकेंगे। आज आपके लिए इजाज़त है। तो उसी एतबार से हम इस हदीस मुबारका को पढ़ेंगे, लेकिन इरादा ये रखेंगे कि हम इरादा रखते थे कि हम याद करेंगे, लेकिन आज इस हदीस मुबारका को पढ़ने के साथ-साथ इरादा ये रखेंगे कि इसी क्लास में आज हम इसको याद करेंगे। तो चलिए कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी
عن ابی. پھر سے مسئلہ شاید آ رہا ہے اسکرین شیئرنگ کا، تو آپ میسج کر رہے ہیں. میری جانب سے تو کوئی پرابلم مجھے نہیں، جہاں جو مجھے لگ رہا ہے کہ میری جانب سے کوئی پرابلم ہے، میں اسی طریقے سے اسی انداز میں ایک ہی جگہ میں نے موبائل رکھا ہے، یہ جو اس سے میں کلاس دے رہا ہوں. باقی شاید ایک دو کی جانب سے میسج آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ میسج پہ زیادہ توجہ نہیں دوں گا کیونکہ میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں پھر. ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی مزہ نہیں ہوگا. اصل میں درس جو ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ برائے کرم میسج آپ کوئی کچھ نہیں کریں گے جب تک نہ میں کہوں. فی الحال آپ کام کریں گے، دھیان دیں گے. آپ کے نیٹ ورک کی وجہ سے شاید اسکرین آپ لوگوں کو شیئر نہیں ہو رہی ہے. چلیے کیجیے اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو بغیر کسی کیا کہتے ہیں وہ ڈسٹربنس سے ہمارے درس کو آج کے اس قیمتی وقت کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. پڑھیے سبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکوہ ما لا یعنیہ. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. چلیے کیجیے بسم اللہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکوہ ما لا یعنیہ. اب میں اس حدیث مبارکہ کو ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ دھیان دیں گے اور اسی ساتھ ہی آپ اس حدیث کو ذہن میں بھی بٹھانے کی کوشش کریں گے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من حسن इस्लामिल मर'i तरकुहु मा ला यानीहि हदीसुन हसनुन रवाहु तिर्मिजी व गैरुहु हाकज़ा। ये हदीस मुबारका आज हमने इस हदीस मुबारका को हमने पढ़ा। अब लफ्जी एतबार से जहां देखा जाए, उस लफ्जी एतबार से पहले ऊपर जो रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में जो जरूरी बातें थी वो पहले आ चुकी हैं। अगर आपने मजीद कुछ और उन बातों को याद करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, तो आपके लिए जरूरी है कि हदीस नंबर 9 में तारुफ गुजर चुका है, ये दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी तो फिर भी इंशाल्लाह कभी मौका मिले हम उस हदीन रावी रुवात जितने भी रावी गुजरे उनको समझाने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। आज अल्फाज जो हमारे हैं वो कुल दो हैं यहाँ पे। एक है हुस्नी, उसने बोलते हैं खूबसूरती को, यानी ही इससे मुतल्लिक, इससे मुतअल्लिक ये है, यानी ही इससे मुतअल्लिक हो, और हुस्न खूबसूरती। ये दो अल्फाज जो आगे जो ज्यादा जरूरी थे यहाँ पर। लेकिन हम हदीस मुबारका को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए ये पूरे अल्फाज आएंगे इंशाअल्लाह। और आज इन अल्फाज में इंशाअल्लाह में आपसे कल वाली यानी कुरान की जो क्लास है उस क्लास का कायदा भी आपसे जरूर यहाँ याद दिलाने की कोशिश करूंगा। यहां से तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, नंबर एक बात। उसके बाद ये वाला काला जो है ये इसके फाइल जो है हजरत अबू हुरैरा, और इस वाले काला के फाइल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये वाले शख्स हमें कह रहे हैं कि इन वाले शख्स ने हमें कहा कि क्या कहा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो यहां से अब आगे क्या बात हुई वो यहां है, ये वाली बात पूरी मुकम्मल, ये वाली बात ये इधर से मिन हुस्न इस्लामिल मिन, आपको पता है मिन का मतलब है से, हुस्न आपको पता है खूबसूरती, इस्लाम आपको पता है इस्लाम, अल मरई आपको मालूम है मर बोलते हैं, मर का इतलाक इंसान पर आता है। तो यहाँ मर का लफ्ज इस्तेमाल होने की गर्ज़ो गायत यही थी कि इस बात से जो यहाँ पे बात बताई जा रही है, इस बात में दोनों लोग शामिल हैं, मर्द जन, यानी दोनों हजरात इस बात में शामिल हैं जो ये बात बताई जा रही, इसीलिए यहाँ पे मर मर कहा गया है। तो दोनों पे इस पे इतलाक हो रहा है। या शख्स, किसी शख्स वाहिद शख्स के बारे में हम नहीं कहेंगे, मर्द के बारे में नहीं कहेंगे, बल्कि दोनों मर्दो जन। तरकुहु यानी उसका छोड़ना, माला यानी वो चीज जो उसके मुतालिक नहीं है। ठीक है, अब हम इस हदीस मुबारक को जो जरूरी है एक साथ तर्जमा करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं इस हदीस मुबारक को, वो बयान करते हैं अल्लाह के हबीब यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। वो फरमाते हैं कि आदमी यानी इंसान के इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम की खूबी और इस्लाम की मजीद सच्चाई, इस्लाम की मजीद बालादस्ती या इस्लाम के कामिल होने में से यही है, क्या है कि इंसान हर उस बात को छोड़े, चाहे वो बात कौली हो
یا فعلی، یا مطلب یہ سے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو، چاہے وہ بات قولن ہو یا فعلن، دونوں صورتوں میں. اور ایک بات یہ، ما لا یعنی جو اس کے متعلق نہیں ہو، اس سے متعلق نہیں ہو. ایک مرد حضرات کے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی میں سے یہی ہے کہ وہ ہر اس بات کو چھوڑ دے، چاہے وہ بات قولی ہو یا فعلی ہو، ہر اس بات کو چھوڑ دے جو اس کے متعلق نہیں ہے. چاہے مرد ہو، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، ہر اس عورت کے اسلام کی خوبصورتی اور خوبی میں سے یہ ہے، اور اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ہر اس بات کو چھوڑے، چاہے وہ فعلی ہو یا قولی. ٹھیک ہے، چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو، اس کو چھوڑ دے جو اس کے متعلق نہیں. یہ اس حدیث کا یہاں تھوڑا ترجمہ تھا. اب ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو باتیں اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے ہیں وہ ہم اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ آپ اس حدیث کو، ان باتوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گے. کیا ہے سمجھنا ہم نے اس حدیث مبارکہ سے؟ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے نصف ہے. کیا ہے؟ نصف اسلام ہے. یہ ہے نصف اسلام. نصف اسلام ہم اس حدیث کو کہیں گے، آدھا. ہم اس حدیث مبارکہ کو آدھا بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہم اس حدیث مبارکہ کو آدھا اسلام کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب مختصر یہ ہے، اسلام دو چیزوں کے ساتھ، تو اسلام کے دو چیزیں، ان اسلام کے دو پلر ہیں. ایک پلر ہے کہ کریے آپ، دوسری ہے نہ کریے. یعنی کرنے کا حکم، کرنے کا حکم، دوسری چیز روکنے کا حکم. ٹھیک ہے، روکنے کا حکم یہ دیا گیا ہے. دو چیزیں اسلام میں ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ دو چیزیں، اچھے کاموں کی طرف، اچھے کاموں کو کرنے کا حکم اور برے کاموں سے روکنے کا حکم. اب یہ حدیث مبارکہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جس حدیث مبارکہ کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دونوں چیزیں آ رہی ہیں اس میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں. ایک یہ بتایا جا رہا ہے ترکو مالا، یعنی جو اس شخص کے، انسان کے متعلق، یعنی انسان کے فائدے پر. باقی محدثین نے اسے کبھی کبھار مزید یعنی کے ساتھ ساتھ شرعن بھی ساتھ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شرعیت کے اعتبار سے، شرعیت کے اعتبار سے، یہ آئین ہے، شرعیت کے اعتبار سے شریعت کو مد نظر رکھ کر جو چیز انسان کے متعلق نہیں ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کو چھوڑ دے. لیکن یہاں ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑنا ہے، اور مزید چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا ہائڈ میننگ ہے، جو چھپا ہوا معنی وہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں کرنی ہے. لہذا اس کو تبھی جا کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نصف اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کرنے کو، روکنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں روکنے کا حکم، رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں. مختصر جواب، چاہے وہ قولی ہو یا چاہے وہ فعلی ہو. اب اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے ابو عمرو بن صلح علیہ الرحمہ، وہ اپنے امام ابو محمد ابن زید علیہ الرحمہ جو مالکی امام تھے، ان سے
ایک قول شاید غالباً روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس میں کہ خیر کے تمام آداب، خیر کے تمام آداب، خیر کے تمام آداب 4 حدیثوں پر مشتمل ہے، 4 حدیثوں میں موجود ہے۔ کتنے؟ 4 احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یعنی میں ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ کہا جاتا ہے ابو عمر یا ابو عمر بن صلاح کہیے، ابو عمر بن صلاح وہ بیان کرتے ہیں اپنے امام ابو محمد ابن ابی زید سے، جو مالکی امام ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کا قول غالباً ہے، اگر میں صحیح ہوں تو ان کا وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسلام یعنی خیر کے جو آداب ہیں، خیر کے آداب جو ہیں، خیر کے آداب جو ہیں وہ 4 احادیث مبارکہ میں، 4 احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور ان 4 حدیث مبارکہ کو وہ شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی حدیث یہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ پہلی حدیث ان نے جو میٹر بنایا خیر کے آداب میں سے، اس میں پہلی حدیث، وہ 4 حدیثیں چنتے ہیں، اور پہلی 4 حدیث میں سے ایک پہلی حدیث کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرن، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہتر بات کہے، او لیصمت، اگر اس کو بہتر بات نہ آ رہی ہے تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ چپ رہے۔ پہلی حدیث، حدیث نمبر 1۔ دوسری حدیث یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ دوسری حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اسلام، انسان کے اسلام کی خوبی میں سے یہی ہے کہ وہ ہر اس بات کو چھوڑ دے، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی، جو اس کے متعلق نہیں، یعنی جو اس کے دین شریعتاً جو اس کے مطابق، اس سے شریعتاً جو اس سے میل، شریعتاً جو اس کے مطابق نہیں ہے۔ نمبر 2، تیسری حدیث وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ یہ تیسری والی ہے۔ چوتھی والی یہ ہے کہ المومن، 3، چوتھی والی یہ ہے کہ المومن یحب لاخیہ ما لا یحب لنفسہ، کہ مومن وہی ہے جو اپنے لیے، جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، وہی چیز وہ اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا تعلق ان حدیث مبارکہ میں ہے جن حدیث مبارکہ کو محدثین کے نزدیک خیر کے آداب کا سورس، خیر کے آداب کا سورس یا خیر کے آداب کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بات اس کے تعلق سے یہ بھی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ترکہ ما لا یعنی کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بھی چیز میں پڑھنے سے پہلے اس سے دور بھاگا جائے، کسی بھی چیز میں، کوئی بھی چیز ہو، اور وہ کوئی چیز کیا ہے؟ کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی معصیت ہو، کوئی بھی حرام چیز ہو، کوئی بھی خطا ہو، اس میں پڑھنے سے پہلے ہی بھاگا جائے۔ پڑھنے سے یعنی اس میں شامل ہونے سے پہلے ہی بھاگا جائے۔ لیکن مسئلہ ہوا، بات یہاں بڑھ گئی۔ اگر کوئی شخص اب اس مسئلے میں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے بھاگا جائے جو بھی گناہ کی چیزیں ہوں، حرام چیزیں ہوں، ناجائز چیزیں ہوں، خطا والی چیزیں ہوں، ان سے بالکل دور بھاگا جائے، ان سے دور بھاگا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس دلدل میں آ گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دلدل سے نکلنا ہے۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی تیراک ہے، وہ ہے توبہ والا۔ اس دلدل سے پھر توبہ کر کے ہم نے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔
تو یہ اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے جو باتیں تھی مجھے جہاں تک لگا کہ مناسب تھی تو یہی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو میرے ایک مرتبہ پھر میں اشارتاً بتاؤں کہ من حسن اسلام المرء، یعنی انسان کے اسلام کی سچائی، اسلام کی خوبی، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی بالادستی انسان کی یہی ہے کہ وہ ہر اس بات کو چھوڑ دے جو شرعاً اس کے مطابق متعلق نہ ہو، جو شرعاً اس کو فائدہ نہیں دے رہی ہو، جو شرعاً اس کو فائدہ نہیں دے رہے ہو، پھر وہ دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو. شریعت کے اعتبار سے اگر اسے وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی ہو، اب آپ کہیں گے دنیا اور دین، یہ بات آپ کوشش کریں گے اس بات کو سمجھنے کی. اب ماشاءاللہ آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے، کیونکہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. کیونکہ ان دین جو ہے، یہ دین صرف مسجد کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ دین مسجد کے باہر بھی ہے. تو کوئی یہ چیز ہے مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر، اور یہ دین جو ہے نماز کے اندر ہی نہیں بلکہ نماز کے باہر بھی ہے. تو ہر صورت میں وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جو جن سے کوئی واسطہ، جو اس کے متعلق نہ ہو، جو فائدہ بخش نہ ہو، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. تو لہٰذا اگر کوئی ان چیزوں میں پڑ بھی گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کے دروازے سے نکل جائے وہاں سے. یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور خوبی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے. تو اب یہ باتیں تھی. اب مزید اس حدیث کے ساتھ فی الحال مجھے لگا کہ یہی باتیں مناسب تھی، تو یہ باتیں ہم نے کی. مزید اس حدیث کے تعلق سے تشریح بھی آگے ہیں کہ کامل مسلمان فضول اور لایانی میں وقت ضائع نہیں کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اس میں اشارتاً آ رہی ہیں. لایانی سے مراد بے مقصد کام جس سے صرف وقت گزاری ہوتی ہے اور اس سے نہ شرعی اعتبار سے ذاتی نفع ہو اور نہ سماجی مفاد. یہ تو میں نے اشارتاً بتا دیا، یہاں بھی پھر بھی ہے. تو اب ہم اس حدیث کے جو آخری والا پہلو، جو یہاں یہ والا پہلو، میں کوشش کروں گا اس والے پہلو سے آپ کو آج تھوڑا اشارہ کرنے کا. تو آپ تیار رہیے، بیدار رہیے. حدیث حسن رواہ ترمذی. انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو آپ کو ضرور میں ترمذی عربی والا ایڈیشن جو ہے، عربی والا جو جس میں ٹوٹلی عربی ہے، وہ کبھی ضرور دکھاؤں گا. اس میں بالکل یہ چیزیں ہیں. تو یہ حدیث جو ہے امام ترمذی نے اس حدیث مبارک کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. کیا ہے؟ حدیث حسن ہے. لیکن اس کے وغیرہ ہکذا، اور اس کے علاوہ بھی باقی جو محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے انہوں نے بھی ایسے کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسی اس حدیث مبارکہ کو کہا ہے. اب مجھے لگا کہ اس حدیث کے متعلق ہماری بات جو ہے پوری ہو چکی ہے. اب ہم کوشش کریں گے، میں آپ کو ڈائریکٹ اصول حدیث کے تعلق سے آج آپ کو لے چلتا ہوں. اصول حدیث جو ہے، اصول حدیث کے تعلق سے میں کوشش کروں گا اسی والے پیج پہ آخر میں لکھنے کی، تاکہ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ٹچ میں رہیں گے. تو ہم نے پرسوں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے پرسوں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تھوڑا بہت، کیونکہ اس دن نیٹ ورک نے بڑا تنگ ہمیں کیا تھا. تو آج ارادہ کرتا ہوں، میں آج اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تنگ ہمیں نیٹ ورک کے اعتبار سے ہمیں پریشان نہ کر رہے. اللہ تعالیٰ مدد کرے ہمیں ہم بات کو سمجھنے کی. تو سب سے پہلے ہم نے پرسوں پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا ہم نے مقبول. کیا پڑھا تھا؟ مقبول احادیث. ٹھیک ہے، صرف آپ دھیان یہاں دیکھیں گے، تبھی میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مقبول احادیث ایک ہوتا، ہم نے پڑھا تھا یہ سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے. یہ ہے سند اور یہ ہے متن. چونکہ یہ انہی پر حدیث ہے. کیا ہے؟ حدیث میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے سند، یعنی جو راوی روایت کرتے، یہ چین جو ہے نیریٹر چین، یہ پورا چین، یہ چین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اسی کو متن کہتے ہیں. اس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ سند کے اعتبار سے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ حدیث مبارکہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے سند کے اعتبار سے سند، اور دوسرا ہے متن. یہ ہم نے پرسوں پڑھا تھا. پھر ہم نے اس کے بعد
पढ़ने की ये कोशिश की थी कि सनद के एतबार से हदीस मकबूल की कितनी किस्में हैं, ये हमने पढ़ा था। आप ध्यान यहां दीजिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए आप समझने की। बस अगर आप भी साथ देंगे तो फिर इस हदीस में इस वाले टॉपिक को समझने में बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये है उसकी कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। कितनी किस्में? 5। नंबर 1, शाबाश आप भी दोहराइए, सही लिजाती ही, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, मैं सही तो लिखा है, सही लिख गई रही, ठीक है। ये नंबर 3, हसन लिजाती ही। नंबर 4, हसन ली गई रही। और नंबर 5 मैंने आपसे कहा था, ज़ईफ़ खफीफ, ठीक है। मैं एक मतलब फिर दोहरा हूं, इसको मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आप दोहराने में आसानी हो जाएगी। ये वाला, ये मकबूल अहादीस सनद के एतबार से, मतन के एतबार से नहीं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। एक है सही लिजाती ही, सही li गैरी ही, हसन लिजाती ही, हसन li गैरी ही, ज़ईफ़ खफीफ, ठीक है। एक मरतबा फिर दोहराऊं मैं पहले इसको मिटाऊंगा, आप फिर जहन में रखें। तो कोशिश कीजिए इसको यहीं से याद करने की। आप भी दोहराते जो आप भी दोहराएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगा, आपके लिए भी आसानी होगी। अब सुनिए, ये है 5 किस्में। 1, सही लिजाती ही, सही लिगैरी ही, हसन लिजाती ही, हसन लिगैरी ही, और ज़ईफ़ खफीफ, ठीक है। समझ गए आप? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे माशाल्लाह से। ठीक है, अब ये कितनी, 1, 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। यहां दीजिए ध्यान। मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा होगा। अब हम कोशिश करेंगे इस हदीस मुबारक इन 5 को समझने के लिए। ये 5 चीजें हैं। क्या है? 5 चीजें। ये लिखिए आप, 5 चीजें, 1, 2, 3, 4 और ये 5। आप इसको यहां नजर मारेंगे, ध्यान में रखेंगे। इन 5 चीजों में अपने अपने हिसाब से एक रूल है। क्या है? एक रूल्स हैं। अब या एक अपना तारुफ है। क्या कहिए? या तो आप रूल कहिए या तो एक तारुफ कहिए, कि हम कब कहेंगे कि ये इस वाले टीम का आदमी है, हम कब कहेंगे ये इस वाले टीम का आदमी है, हम कैसे कहेंगे ये इस वाले टीम का आदमी है, हम कैसे कहेंगे ये इस टीम का आदमी है, और हम कैसे कहेंगे ये इस टीम का आदमी, कब जाके कहेंगे। लिहाजा हम तब कहेंगे जब ये 5 टीमें अलग अलग हैं। इसका मतलब है इनकी इंट्रोडक्शन या इनका जो है तारुफ भी 5 होगा। इनका तारुफ भी 5 किस्म का होगा। होगा कि नहीं? जब ये 5 चीजें हैं तो इसका मतलब है इनका 5 चीजों का इनका 5 ही किस्म का तारुफ होगा, और 5 ही किस्म का इनका ऐलान होगा, और इनके 5 दरवाजे होंगे, एक दरवाजा तो नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले मैंने जिस कोशिश की है बिल्कुल आसान बनाने के लिए, तो अगर आप ध्यान यहां रखेंगे, आप भी मुझे साथ देंगे, तो मैं ये गारंटी से पूर्वसूख कहता हूं कि हम आज की क्लास में इस वाले टॉपिक को जरूर समझ के ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए, ये है सबसे पहले हदीस। हदीस सही लिजाती है, ठीक है, सही सही लिजाती है, ठीक है। ये सबसे पहले ये वाली है। ये कब होगी? पहले यूं समझे आप, मैं लिखता हूं, शार्ट लिखूंगा। ये स्वाद है, और स्वाद का 1 है, स्वाद का 2 है, यानी जात और गैन लिखता हूं, ठीक है। जाती ही और गैरी ही, ठीक है। अब ये कब जाती ही होगा और कब गैरी होगा वो समझना है।
जब हम इस हदीस सही के बारे में बात कर रहे हैं, सही लिजाती के बारे में, तो इस हदीस सही लिजाती ही ने कहा कि मेरे पास और मेरा तारुफ जो है वो ये है। क्या कहा? हदीस सही लिजाती ही, इसने कहा मेरे पास तारुफ ये है। क्या है? 5 किस्म का तारुफ है। इन 5 किस्म के, यानी मेरे पास 5 दरवाजे हैं। इन 5 दरवाजों में जो भी शख्स दाखिल होगा, जो भी फिट होगा, यानी यूं कहिए कि मेरे पास 5 रूल हैं। इन 5 रूल में, या यूं कहिए मेरे पास 5 तराजू है। जब मैं इन 5 तराजू में किसी को तोलूंगा, तो फिर जिस वक्त इन वो बराबर 5 तराजू में जो वो नाप तोला जाएगा, तो उस वक्त वो मेरे यहाँ दाखिल होगा, वरना वो मेरे यहाँ दाखिल नहीं होगा। तो मालूम हो कौन कौन से 5? सबसे पहले इस टीम में शामिल होने के लिए वो आदिल होना चाहिए। कौन? वो रावी जो सनद में होगा वो आदिल होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कवियुल जब्त, कवियुल हिफ्ज भी कह सकते हैं हम। नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख भी रहा होगा माशाल्लाह से। नंबर 3, इनकिता, इनकिता ना हो। ठीक है, ये 3 चीजें। नंबर 4, इल्लत ना हो। नंबर 5, शुजूज ना हो। ठीक है, ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें, इन 5 चीजों के रूल के मुताबिक, इन 5 चीजों के मुताबिक वो शख्स, यानी जो सनद के एतबार से हमें पढ़ रहे हैं, सनद में जो रावी होगा वो ये 5 चीज में उस शख्स में अंदर होनी चाहिए, तो फिर वो हदीस सही लिजाती होगी। ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझने की भी कोशिश कीजिए। वो आदिल होना चाहिए, नंबर 1, बिल्कुल आदिल। एक तो अदल परवर, आबिद, जाहिद, सब कुछ होना चाहिए वो। दूसरी बात, वो उसका हाफिजा होना चाहिए कवी, उसका हाफिजा बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, उसका हाफिजा मजबूत होना चाहिए। उसका हाफिजा मजबूत होने के साथ साथ इनकिता ना हो, यानी इनकिता नहीं होना चाहिए, कहीं बीच में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। 2, 3, चौथी चीज इल्लत ना हो, यानी कोई कमी बेशी ना हो, यानी कोई कमजोरी ना हो। 5वीं चीज शुजूज ना हो, यानी उस शख्स ने अपने से बेहतर रावी की मुखालफत न की हो। ठीक है, ये भी और ये भी, ये 5 चीजें जो हैं सही हदीस में, जो सही हदीस के रावी, जिस हदीस को हम सही कह सकते हैं, सही की 2 किस्में हैं, सही लिजाती, सही लिगैरी। और जिस हदीस को हम सही लिजाती हदीस कहेंगे, उस हदीस के लिए जरूरी ये है कि वो उस हदीस, वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? आदिल होना चाहिए, कवी जब्त होना चाहिए, कवी हिफ्ज होना चाहिए, उसका हाफिजा जो है वो कवी होना चाहिए, और उसको इनकिताबी नहीं होना चाहिए, और इल्लत भी नहीं होनी चाहिए, और शुजूज भी नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? यानी कोई कमजोरी ना हो, किसी भी किस्म की कोई कमजोरी न हो। शुजूज यानी उसने अपने अपने से किसी बेहतर की बेहतर, अपने से बेहतर रावी की क्या करिए, मुखालफत न की हो। अब यहाँ आप समझ गए होंगे इल्लत का मतलब। इल्लत क्या है? मतलब इल्लत मतलब ये है कि कोई कमजोरी, मतलब कमजोरी का मतलब ये हुआ कि वो थोड़े जिस्मानी एतबार से कोई कमजोर हो। कमजोरी का मतलब ये है इस वक्त यहाँ हदीस के इस बाब में ये है कि वहां उस शख्स, ये मामूली सी कमजोरी है कि जैसे 2 रावी हैं, वो इनके वालिद वो एक ही, यानी एक शख्स के 2 बेटे हैं। आप उन्होंने उन दोनों से रावी है, वो क्या है, दोनों से हदीस मरवी है, लेकिन उस शख्स ने दूसरे वाले भाई से की, हालांकि उससे नहीं की, जो मुराद जो यहाँ जिससे इनने की थी उससे नहीं की, बल्कि की उनने दूसरे शख्स से। ये मामूली सी हदीस के नकल हरकत में मामूली सी जो ये भी ना हो। और शुजूज मतलब ये कि उसने अपने से बेहतर किसी रावी की मुखालफत न की गई हो। ठीक है कि नहीं? अब ये सब चीजें जिस शख्स में हो,
تو وہ حدیث پھر وہ جو حدیث نقل کرے گا وہ حدیث جو ہوگی وہ حدیث صحیح لذات ہی ہوگی. لیکن اب آپ کو بہت مشکل ہوا ہوگا سمجھنے میں کیونکہ گاڑا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے جتنا آسان اس کو کیا ہے، آپ کو جب ہم حدیث حسن لغیری پڑھیں گے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا آسان بن کے ہم پیش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں دھیان دیجئے، یہ جو ہے یہ پانچوں چیزیں یہ جب ہو جائیں ایک ہی راوی میں جب ہوں گی، سند میں جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہ حدیث کون سی ہوگی؟ صحیح لذاتی ہی ہوگی. لیکن 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 اگر یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، دوسری تین نمبر بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، 5، میں تھوڑا مٹانے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھنے میں اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کیا ہے؟ اب میں لکھوں گا، کوشش کروں گا شارٹ لکھنے کی. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ میں سمجھ یہ ہے عین سے عدل، قاف سے قوی، ضبط. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. یہ سے توئی سے انقطاع کرو. ٹھیک ہے، یہ سے علت، تا سے علت کرو. ٹھیک ہے، یہ شذوذ سے شین سے. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھے، مجھے اب لگ رہا ہے کہ آپ سمجھ. میں پھر دوڑا، عین سے عدل ہے، عادل ہونا چاہیے، قاف سے قوی ضبط، تو سے انقطاع. ٹھیک ہے، یا اس کو حمزہ کرے اگر مشکل آپ کو پریشانی ہو رہی، آپ کی پریشانی کے لیے یہاں اس کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ انقطاع. یہ ہے علت. ٹھیک ہے، علت اب عین ہے تو آخر میں تا ہے، تا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ شین ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جب ہیں ایک ہی سند میں تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ وہ حدیث صحیح لذاتی ہوگی، یہ والی. لیکن اگر یہ بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، انقطاع بھی نہیں ہے، علت بھی نہیں ہے، شذوذ بھی نہیں ہے، لیکن قوی ضبط جو ہے، حافظہ اس کا تھوڑا کمزور ہے. کیا ہے؟ حافظہ اس کا مضبوط نہیں ہے. کیا ہے؟ حافظہ اس کا مضبوط نہیں ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ حدیث کیا ہوگی؟ یہ حدیث اب نیچے آئے گی، کیونکہ اس کے برابر یہ حدیث نہیں ہے. اس والے اس نے کہا کہ میں نہیں پکڑوں گا بھائی جناب، میں نہیں پکڑ سکتا ہوں. اگر آپ میں کوئی اس میں کوئی کسی میں بھی کمزوری 5 میں پکڑنے کے لیے تیار نہیں. اب پرابلم ہو گئی، پکڑنے کے لیے تیار نہیں تو کیا کیا جائے؟ لیکن جب تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کرتے کرتے دیکھا جائے اس والے راوی نے جو حدیث نقل کی ہے وہ حدیث جو ہے کون سی؟ یہ حدیث جو اس والے راوی نے کی نقل، جس راوی کی قوت حافظہ جو ہے کمزور ہے، اس حدیث کو اور لوگوں نے بھی روایت کیا. کیا ہے؟ متعدد لوگوں نے روایت کیا ہے. کیا ہے؟ متعدد طرق سے جو ہے وہ حدیث راوی ہے. تو کہا اس صحیح نے کہا، صحیح صاحب نے کہا کہ نہیں، صحیح لذاتی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کی وجہ سے صحیح کے درجے پہ آیا. کیا آیا؟ کسی دوسرے کی وجہ سے. تو جب کسی دوسرے کی وجہ سے یہ حدیث صحیح کے میرے اس ٹیم میں پہنچ گئی تو میں اس کو، لیکن میں یہ نقص جو ہے، میں یہ کمی جو ہے، یہ پہچان ضرور رکھوں گا. اس لیے میں اس کو کیا کہوں گا؟ صحیح لذاتی نہیں بلکہ صحیح لغیری. شاباش، دہرائیے. مجھے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر دہرانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ صرف ساتھ دیجیے آپ. دیکھو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو ہے یہ عدل ہے. کیا ہے؟ یہ عدل ہے، یہ قوی ضبط ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انقطاع ہے، یہ علت ہے، یہ شذوذ ہے. صحیح لذاتی ہی نے کہا، صحیح صاحب نے کہا کہ ان 4-5 میں سے کسی میں بھی کمی ہو تو میں اس حدیث کو قبول اپنی ٹیم میں بالکل نہیں جگہ دوں گا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہوئے تو یہ اس حدیث کو جب دیکھا گیا تو یہ حدیث اس میں قوی رہی، اس میں قوی ضبط حافظے کی کمزوری رہی. حافظہ جو ہے اس کا اتنا مضبوط نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو صحیح صاحب نے کہا بالکل میں پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن پھر تحقیق ہوئی، کہا کہ یہ حدیث جو ہے اور بہت سارے صحابہ کے ذریعے یہ حدیث جو ہے متعدد طرق سے نقل کی گئی ہے. تو لہذا کہا گیا ہے، جب متعدد طرق سے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ حدیث کے صحیح کے درجے میں ہی، اس کی وجہ سے یہ صحیح کے درجے میں ہے. لیکن صحیح صاحب نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اس کمی والی پہچان کو میں ضرور برقرار رکھوں گا. لہذا اس کو صحیح لذاتی نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟
یہ کسی دوسرے کی وجہ سے میرے ٹیم میں شامل ہو گیا، میرے اس درجے میں آ گیا، میرے گھر میں آیا، لہذا اس کو کیا کریں گے؟ لغیرہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کیا سمجھ گئے آپ؟ حدیث صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیرہ. لغیرہ دونوں آگے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ صحیح لذاتی ہی جس میں پوری تمام چیزیں ہیں، صحیح لغیرہ کوئی حافظہ جو ہے کمزور ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے بہت سارے لوگوں سے مروی ہے، اس کی وجہ سے یہ صحیح کے درجے پہ پہنچ گئی. اس صحیح کے درجے سے پہنچنے کے لیے لیکن پہنچے دوسروں کی وجہ سے، اس لیے کہا گیا اس کو حدیث لغیرہ. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، مجھے پوری امید ہے، مجھے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے، مجھے امید. اب کوشش کریں گے ہم یہی چیز اپنی جگہ، یہ چیز اپنی جگہ رہے گی، اس کو بھی ہم اپنی جگہ ہٹائیں گے، اس کو بھی 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 ہٹائیں گے. اب کیا باقی رہیں گے؟ ہم ان کی جگہ کیا کریں گے؟ پلیٹ فارم یہی ہے، مطلب رول یہی ہے. اب ہم نئے آدمی کو لائیں گے، یہ ہے حسن. حسن لذاتی ہی. اور اب یہ سمجھا، اب اس کو آج سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. حسن لذاتی ہی. ٹھیک ہے، اب ہم کوشش کریں گے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اور زیادہ آسانی سے اس بات کو ہم سمجھ جائیں گے. اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ اب حدیث حسن لذاتی کس حدیث کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب حسن حدیث کو کہیں گے جس میں عادل بھی ہو شخص. کیا ہے؟ عادل بھی ہے، وہ اس کو یہ والا بھی ہے، انقطاع بھی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے آپ؟ میں پہلے اس کو یہ چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائے. میں نے آسان لکھا آپ کو، یہ ہے صحیح لغیرہ. حدیث صحیح لغیرہ. ٹھیک ہے، صحیح لغیرہ یہ ہے متعدد طرق، یعنی اور باقی راستوں سے وہ حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے. یہ اس کو حدیث ہے، یہ کمی ہے، صرف یہ والی کمی ہے. اس حدیث لغیرہ میں کمی ہے، قوت حافظہ جو کمزور ہے، حافظہ جو اس کا کمزور ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے بہت سارے راویوں نے نقل کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے صحیح لغیرہ، یعنی کسی دوسرے کی وجہ سے صحیح کے درجے میں جگہ بنا گئی. اب ہم سمجھنے ہیں حسن حدیث کس سے کہتے ہیں. حسن والی حدیث کیا ہے؟ وہ شخص عادل بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ شخص عادل بھی ہوگا، کوئی شک نہیں. وہ شخص انقطاع بھی اس میں نہیں ہے، علت بھی نہیں ہے، اور شذوذ بھی نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. علت حافظ عادل بھی ہے وہ شخص، اور کیا ہے؟ انقطاع بھی نہیں ہے، علت بھی نہیں ہے، اور شذوذ بھی نہیں ہے. لیکن حافظے کی کمزوری ہے. حافظہ جو ہے وہ قوی نہیں ہے، وہ قوی ضبط شخص نہیں ہے، حافظہ جو ہے کمزور ہے. اب حافظہ کمزور تھا تو لیکن وہ حدیث دوسروں سے بھی مروی تھی، باقی راویوں نے بھی متعدد راویوں سے وہ مروی تھی. اس لیے وہ حدیث جو ہے حدیث صحیح لغیرہ کے درجے تک پہنچ گئی. لیکن اب یہ حدیث یہ والا پیٹرن پہ عادل بھی ہے شخص، کوئی ضبط نہیں ہے، حافظے میں کمزوری ہے، لیکن حافظے میں کمزوری ہے، انقطاع نہیں ہے، اور علت بھی نہیں ہے، اور شذوذ بھی نہیں ہے. لیکن حافظے کی کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ والے متعدد طرق سے یہ روایت نہیں ہے. تو جب متعدد طرق سے روایت نہیں ہے تو اب یہ صحیح کے درجے سے گر کر کہاں پہنچ گئی؟ آپ بتائیے. یہ پہنچ گئی حسن کے درجے پر، حسن لذاتی ہی. ٹھیک ہے، حسن لذاتی ہی کے درجے پر پہنچ گئی یہ والی حدیث. اب آسان سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہ حسن لذاتی ہی والی حدیث. حسن لذاتی ہی والی کون سی حدیث ہے؟ حسن لذاتی ہی حدیث وہ حدیث جس کے راوی، جس کے سند میں جو ہے وہ عادل بھی ہوگا، وہ انقطاعی نہیں ہے اور علت بھی نہیں ہے اور شذوذ بھی نہیں ہے، لیکن حافظہ کمزور ہے، اس کے باوجود وہ حدیث جو ہے متعدد ساتھیوں سے، متعدد لوگوں سے مروی نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ کمی کی وجہ سے حدیث جو حسن لذاتی ہے. ٹھیک ہے. اب حسن لغیرہ کسے کہتے ہیں؟ حسن لذاتی ہی نے کہا کہ میرا بھی یہی رول ہے پھر. ٹھیک ہے. تو حسن لغیرہ کا مطلب ہے اب اس شخص میں یہ وہ عادل بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ اب کوئی دوسرا، اب وہ عادل بھی نہیں ہے، جس حدیث کا راوی عادل بھی نہیں ہو، حافظے میں کمزوری ہے، لیکن انقطاع بھی نہیں ہے، علت بھی نہیں ہے اور شذوذ بھی نہیں ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ متعدد طرق سے وہ حدیث مروی ہے، یعنی اس حدیث کو اور بھی لوگوں نے مروی کیا ہے، اس لیے وہ حسن لغیرہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ حسن لغیرہ ہی ہے. تو یہ میں پھر ایک مطلب بتاؤں، حسن لذاتی ہی اس حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں. تھوڑا پھر میں مٹاتا ہوں، تو آخر میں کوشش کروں گا سمجھنے کی، کیونکہ یہ ٹاپک ہے. مجھے اگلی کلاس میں پھر اگر آپ کو سمجھانے کا وقت ملا تو کوئی یہ کیا کہتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. جو فی الحال سمجھنے میں دشواری ہوئی ہوگی تو میں کوشش کروں گا ہم ابھی کلاس جو ہماری ہے فی الحال آج کی کلاس جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچی ہے. اب آپ سے کچھ چند باتیں ہوں گی، آپ سے بھی سوالات ہوں گے، یا یوں کہیے کہ تھوڑی بہت آپ سے بھی پوچھنا ہے، آپ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو پھر ہم انشاءاللہ کلاس کو کیا کہتے ہیں بند کر لیتے ہیں. فی الحال میں آپ کی جو مائک ہے وہ آن کر رہا ہوں.